औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नया दिन, एक नई सुबह और एक नई वीडियो के साथ वेलकम बैक इस्तग़फ़ार ऑफिशियल चैनल, आपका अपना चैनल। दोस्तों, वीडियो का आगाज़ सबसे पहले अल्लाह के नबी हमारे प्यारे आका जान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक से हम हमेशा करते हैं। आइए एक मर्तबा आप भी मेरे साथ मिलकर दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मोहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब पर अल्लाह की 10 रहमतें नाजिल हो चुकी हैं। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले सब आप लोगों का बेहद शुक्रिया। आपने लास्ट वीडियो को इतना ज़्यादा पसंद किया, इतने ज़्यादा कमेंट्स और इतनी ज़्यादा पज़ीराई मिली कि मैं दिल से आप सब की बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। और यकीनन बहुत सारे लोगों को इस्तिग़फ़ार की मोटिवेशन मिली होगी और उन्होंने इस्तिग़फ़ार पढ़ना शुरू भी कर दिया होगा। इंशाअल्लाह ताला मेरा उसने ज़न यही है। दोस्तों, आज भी एक बहन की बहुत प्यारी इस्तिग़फ़ार की जर्नी है और हमारे माशरे में जिस तरह बहुत सारी अलमनाक दास्तानें फैली हुई होती हैं और हमें पता भी नहीं होता। बाज़ औक़ात हमारे बहुत करीब में किसी के साथ बहुत सख्ती का मामला हो रहा होता है, लेकिन हम सब अपनी दुनिया में गुम होते हैं। हमें पता ही नहीं होता किसके साथ क्या जुल्म किया जा रहा है। ऐसे ही इन बहन की कहानी भी है कि किस तरीके से अपने ही घर वालों के जुल्म सितम का ये शिकार थी, सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से कि वो कम सूरत थी। वो हर तरीके से बेहतरीन थी, लेकिन माँ बाप के ना होने की वजह से बहुत सारी परेशानियों में आ गई थी। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। इन बहन की कहानी इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। मैं एक आम सी शक्ल सूरत की सांवली सी लड़की थी। आपको पता है कि हमारी दुनिया में खूबसूरती का मेयार हमेशा गोरे रंग को ही कहा जाता है। हर लड़के की यही ख्वाहिश होती है कि बीवी बेहद खूबसूरत और गोरी हो। हमारे यहाँ सफ़ेद रंग हमेशा खूबसूरती की अलामत समझा जाता है। मेरा रंग बेहद सांवला था और यही मेरी सबसे बड़ी खामी थी। मैंने अच्छी तालीम हासिल करी सिर्फ़ इस वजह से कि अपने पैरों पे खड़ी हो सकूं और किसी की मोहताज ना हो सकूं और कोई मेरे ऊपर उंगली ना उठा सके। माँ बाप, ज़ाहिर है हर माँ बाप की ये ख्वाहिश होती है कि उनकी बेटी की शादी बहुत अच्छी जगह पर हो। माँ बाप ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया मेरा रिश्ता करवाने के लिए। हर तरह की शराइत मानने को भी तैयार हो गए मेरे मना करने के बावजूद। लेकिन जो भी रिश्ते वाले आते वो मेरी शक्ल सूरत देखते ही मुझे रिजेक्ट कर देते। उनकी डिमांड होती कि लड़की हमें बेहद खूबसूरत चाहिए। मैं अपने माँ बाप को मना भी नहीं कर सकती थी कि मुझे इस तरह शोपीस बना के सबके सामने ना बिठाइए और हर दफ़ा मेरी बेइज्जती ना करवाइए। माँ बाप अपने बेचारे मोहब्बत से मजबूर थे। उन्हें यकीन था एक न एक दिन बहुत अच्छा रिश्ता मेरा हो जाएगा। लेकिन किस्मत की सितम ज़रीफ़ी देखिए कि मेरे माँ बाप यही ख्वाहिश लिए इस दुनिया से चले गए। उनके इस दुनिया से जाने की देर थी कि दुनिया वालों के असल रंग मेरे सामने आना शुरू हो गए। हालांकि मैं बहुत अच्छा कमाती खाती थी, लेकिन फिर भी ज़ाहिर सी बातें अपने घर में अपनी भाभीयों के ज़ेरे निगरानी एक तरीके से आ गई थी। मैं भाइयों से भी कुछ ना कह सकती थी कि कहीं मेरे भाइयों की लड़ाई मेरी भाभीयों से ना हो जाए और मेरी वजह से किसी का घर ख़राब ना हो जाए। मेरी भाभीयों ने मेरी ज़िंदगी अजीरन कर दी। उठते बैठते चलते फिरते वो यही कहती, इसका कहीं रिश्ता नहीं होगा, ये बहुत मनहूस है, ये कहीं दफ़ा भी नहीं हो जाती। यानी इस तरीके से दिल जलाने वाली बातें मुझसे की जाती। मेरे घर में कदम रखते ही दोनों भाभियाँ शुरू हो जाती। मेरे 3 भाई थे और तीनों भाई वो शादीशुदा थे, लेकिन एक जो भाभी थी वो माशाल्लाह बहुत अच्छी थी। वो उन दोनों की बनिस्बत फिर भी मेरा ख्याल करती और मुझे तसल्ली देती। शुक्र है कि वो मेरे लिए घर में मौजूद थी, लेकिन उन दोनों भाभियों ने मुझे बेहद परेशान कर रखा था। मैं कमरे में घुट-घुट के रोती रहती और अपने माँ बाप को याद करती। सब कुछ तनख्वाह भी उनके बच्चों पर लुटा देती, लेकिन कोई किसी तरह खुश होने को राज़ी ना था। हर वक्त यही करती और अगर कोई मेरा रिश्ता अच्छा आ भी जाता तो दोनों भाभियाँ उसमें इतने ऐब निकाल देती या फिर रिश्ते करने जो आती थी लेडीज़ उनसे मेरी इतनी बुराइयां करती कि ये शादी करना नहीं चाहती, ये पैसे वाली है, बहुत तालीम याफ्ता है, इसके दिमाग ही नहीं मिलते, ये तो बस ऐश करना चाहती है अपने पैसों पर। ये खर्च की इस तरह की बातें करती कि जो रिश्ते वाले आते वो दोबारा लौट कर ही नहीं आते।
اور یہ باتیں ظاہر سی بات ہے مجھ تک بھی پہنچ جاتی تھی کسی نہ کسی طریقے سے۔ میرا دل بہت دکھتا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ نہ میں ان سے بد زبانی کر سکتی تھی اور نہ یہ بات اپنے بھائیوں کو بتا سکتی تھی کہ کہیں ان کے گھر نہ خراب ہو جائیں۔ میں اندر ہی اندر گھٹ گھٹ کے رہتی تھی اور مستقل رونے اور اندر جلنے کھلنے کی وجہ سے میرا رنگ اور پہلے ہی دبا ہوا تھا اور زیادہ سانولا ہو گیا تھا اور عجیب سی میری شکل و صورت ہو گئی تھی۔ میں بے حد روتی رہتی ہر وقت۔ اسی دوران کسی نے مجھے استغفر اللہ کے بارے میں بتایا۔ میں نے استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دیا تو یہ کسی طریقے سے میرے دل کو سکون مل جائے اور جو میری بگڑی ہوئی قسمت ہے یہ سنور جائے۔ حالانکہ میں نے اپنے آپ کو بہت حد تک مصروف کر لیا تھا۔ اسکول جاتی، اسکول سے واپس آتی، ٹیوشن پڑھاتی، پوری کوشش کرتی کہ گھر کے کاموں میں پورا ان کا ہاتھ بٹا سکوں اور اپنے آپ کو اتنا مصروف رکھ سکوں کہ میرے پاس کچھ سوچنے کے لیے ٹائم ہی نہ بچے۔ لیکن بھابھی کی چلتی پھرتی خطرناک آنکھیں اور خطرناک باتیں دونوں ہی میرے دل کو چھلنی کر دیا کرتی تھیں۔ بے شک جب ماں باپ موجود ہوتے ہیں تو کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ ان کی اولاد کی طرف نظر اٹھا کے دیکھ لے، یا کوئی بات بھی ہوتی ہے تو ماں باپ اسٹینڈ لینے کے لیے پہلے سے اپنی اولاد کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، لیکن میرے ساتھ ایسا کوئی بھی معاملہ نہ تھا۔ خیر، میں نے ذکر و استغفار بے حد کرنا شروع کیا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ پڑھتی اور اس کے ساتھ ساتھ درود ابراہیمی بھی پڑھا کرتی۔ ایک دو جگہ سے رشتے بھی آئے اور ایک جگہ سے رشتہ آیا، وہ لوگ شادی کرنے کے لیے راضی تھے، لیکن اس لڑکے کی عمر مجھ سے کافی چھوٹی تھی، لیکن پھر بھی وہ لوگ میرے جو مسائل تھے گھر کے وہ دیکھنے کے بعد، کیونکہ میں یتیم بھی ہوں اور گھر کے معاملہ بھی وہ جانتی تھیں، پھر بھی وہ راضی ہو گئیں۔ لیکن میں نے اللہ پہ بھروسہ کیا اور اس رشتے کے لیے منع کر دیا کیونکہ مجھے اچھا نہیں لگا۔ وہ لڑکا مجھ سے بہت چھوٹا تھا اور شاید وہ لوگ مجھ پہ ترس کھا کے شادی کر رہے تھے میرے حالات کو دیکھتے ہوئے۔ ہو سکتا ہے کہ آگے جا کے وہ اپنے اس فیصلے پر پچھتاتا اور میری زندگی ایک مرتبہ پھر کسی اور دوراہے پہ آگے کھڑی ہو جاتی۔ میں نے اللہ پہ بھروسہ رکھا اور اس رشتے کے لیے منع کر دیا، لیکن میں نے ذکر استغفار کثرت سے پڑھتی رہی اور درود ابراہیمی کی تسبیح بھی ساتھ ساتھ اس کے پڑھتی رہتی تھی۔ مجھے اللہ پہ بے حد بھروسہ تھا، انشاءاللہ یہ پریشانیاں، یہ مشکلیں ایک نہ ایک دن ضرور دور ہوں گی۔ مجھے یہ پڑھتے ہوئے تقریباً 5 ماہ ہو چکے تھے۔ ایک مرتبہ میرے بھائی کی جاننے والے، یعنی ہمارے رشتہ داری دور دراز کے رشتہ دار تھے، انہوں نے کسی رشتے کے بارے میں بتایا میرے بھائی کو۔ ان کے گھر والے آئے اور انہوں نے میرے دونوں بھائیوں کو بٹھا کر رشتے کی بات کری۔ وہ دونوں ماں باپ تھے اور ایک بیٹا تھا بس ان کا، لیکن وہ جو شخص تھا وہ بھی میری ہی عمر کا تھا۔ مجھے اس رشتے پہ کوئی اعتراض تو نہ تھا، لیکن یہ کہ بھائیوں نے بہت جلدی کری اور بھابھیوں کے کہنے پہ آ کے 1.5 مہینے کے اندر ہی میری شادی بھی کر دی۔ ان کے نزدیک یہ ایک بڑی عمر کا آدمی تھا کہ جلد سے جلد اپنے طریقے سے مجھے نپٹا دیا انہوں نے۔ لیکن وہ کہتی ہیں جب میں شادی ہو کر گھر آ گئی تو میں نے اپنے شوہر سے ایک مرتبہ پوچھا کہ آپ نے مجھ سے شادی کیوں کری؟ میری ایج کی وجہ سے۔ میرا تو معاملہ سب کے سامنے ظاہر ہے کہ میری رنگت کی وجہ سے میرے رشتے نہیں آتے تھے، اسی وجہ سے میری ایج بڑھ گئی تھی اور اسی لیے میری شادی میں دیر بھی ہوئی، لیکن آپ کی ایج بھی میری ایج کے برابر ہی ہے تو آپ کے پاس تو سب کچھ موجود ہے، پھر آپ نے اتنی دیر میں شادی کیوں کری؟ تو انہوں نے بتایا کہ وہ ملک سے باہر چلے گئے تھے وہ اچھی روزی کے کمانے کے لیے۔ وہ کہتے ہیں ماشاءاللہ میرے بہت اچھی وہاں سیٹنگ ہو گئی تھی، کافی عرصہ میں نے وہاں گزارا اور بہت سالوں بعد میں لوٹ کے گھر واپس آیا تو میری والدہ جو ہے انہوں نے شادی کی ضد کری، وہ چاہتی تھی کہ میری شادی ہو جائے۔ ظاہر سی بات ہے میری ایج بھی بہت زیادہ ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی والدین کی خواہش تھی، میں نے ان کی خواہش کا احترام کیا اور مجھے بھی زندگی میں ضرورت تھی ایک بہترین لائف پارٹنر کی، تو اس وجہ سے میں شادی کرنے کے لیے راضی ہو گیا تھا۔ میری بس ایک خواہش تھی کہ میری جو یعنی جس سے میری شادی ہو وہ نہ بے حد نیک ہو، وہ نماز کی بے حد پابند ہو اور نیک ہو، اور میری کوئی ڈیمانڈ نہ تھی، مجھے رنگ روپ شکل صورت سے کوئی نہیں تھا، بس میں اپنا ہم سفر جو تھا وہ نیک چاہتا تھا، نیک اور حسن اخلاق والا۔ اسی لیے جب میرے ماں باپ نے آپ کے بارے میں بتایا تو مجھے اس رشتے پہ کوئی اعتراض نہ تھا۔ وہ کہتی ہیں میں بے حد خوش تھی، میرے شوہر نہ صرف کہ وہ ماشاءاللہ صورت کے اچھے تھے، وہ سیرت کے بے حد اچھے تھے، وہ بے حد حسن سلوک سے مجھ سے پیش آتے، صرف مجھ سے نہیں باہر بھی، وہ جس سے بھی بات کرتے، میرے بھائیوں سے، میری بھابھیوں سے، ہر ایک سے وہ حسن سلوک سے بات کیا کرتے تھے، حسن سلوک سے پیش آتے تھے۔ ان کا بے حد پیارا انداز تھا بات کرنے کا
وہ کردار کے بہت اچھے تھے، اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے صورت سیرت اور ماشاءاللہ ان کو دولت بھی بے حد زیادہ دی تھی۔ میری لائف جو ہے وہ یکسر چینج ہو چکی تھی۔ الحمدللہ مجھے بہترین لائف پارٹنر ملا تھا جو بے حد میرا خیال رکھتا تھا، جسے میری صورت میرے کلر سے کوئی بھی لینا دینا نہ تھا۔ وہ مجھ سے بے حد محبت کرتے تھے۔ استغفراللہ کی پڑھائی، میری دعائیں، درود ابراہیم، ان سب نے مل کے اتنا بہترین تحفہ میرے شوہر کی صورت میں اللہ پاک نے مجھے عطا کیا کہ میں اس کو جتنا شکر ادا کرتی اتنا کم تھا۔ وہ کہتی ہیں اللہ کرنا ایسا ہوا کہ میرے بھائیوں کا رویہ تو پہلے ٹھیک ہی تھا میرے ساتھ، لیکن میری بھائیوں کا رویہ بھی اکثر میرے ساتھ چینج ہو گیا۔ میں جب بھی ان کے گھر جاتی تو وہ بڑی خوش مزاجی سے مجھ سے پیش آتی، لگتا ہی نہ تھا یہ وہی بھابیاں ہیں جنہوں نے میری زندگی اجیرن کی ہوئی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی اب مجھے ایک مضبوط سہارا مل چکا ہے شوہر کی صورت میں، جو کہ پیسے والا بھی ہے اور محبت کرنے والا بھی ہے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ جن لوگوں کی وجہ سے میں رو رو کے اللہ سے دعائیں کرتے تھے وہ لوگ مجھ سے اکثر اس طرح بھی چینج ہو جائیں گے۔ بہرحال اللہ پاک نے پھر اور خوشیاں دکھائیں مجھے، الحمدللہ مجھے ماں بننے کی خوشخبری ملی، اور آپ یقین کریں جب میرا ٹائم کمپلیٹ ہوا اللہ پاک نے مجھے ٹوئن سے نوازا۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، کہتی ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے ٹوئن سے نوازا، ایک بیٹا اور ایک بیٹی سے۔ میری زندگی میں بے حد بہاریں، بے حد خوشیاں ہیں۔ وہ لڑکی جو ہر وقت روتی رہتی تھی، اللہ سے شکایتیں کرتی، اللہ سے دعائیں مانگا کرتی تھی، اب وہ لڑکی ہر وقت شکرانے کے نفل ادا کرتی ہے صبح اور شام، اور اپنے رب کا بے حد شکر ادا کرتی ہے۔ الحمدللہ زندگی بالکل چینج ہو چکی ہے، ہر طرف خوشیاں اور بہاریں ہی ہیں، اور یہ سب استغفراللہ اور درود ابراہیمی کی برکات ہے بے شک۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ دوستو کتنی اچھی سٹوری، کتنی پیاری سٹوری، دل کو چھو لینے والی کہانی۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو بھی بے حد پسند آئے گی یہ کہانی، جس طرح اس نے میرے دل کو چھو لیا، مجھے موٹیویٹ کیا مزید استغفار پڑھنے کے لیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور بالضرور آپ لوگوں کو بھی موٹیویٹ کرے گی استغفراللہ اور درود ابراہیمی پڑھنے کے لیے۔ اس میں کوئی قید نہیں، کوئی وظیفہ نہیں، کوئی ٹائمنگ نہیں، کوئی تعداد نہیں، جس طرح آپ کو سہولت ہو آپ اس طریقے سے پڑھیے، بس اپنے رب کی طرف یکسو رہیے اور اپنے رب سے فریاد کرتے رہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ زندگی میں ضرور چینج آئے گا، کیونکہ جس کی زندگی میں چینج آ رہا ہے دوستو یہ بھی ہماری طرح ہی انسان ہیں، اور یہ بھی ہماری طرح ہی اللہ سے مانگتے ہیں، اور ان کا اور ہمارا رب بھی اللہ ہی ہے۔ جب ان کی زندگیاں چینج ہو سکتی ہیں تو انشاءاللہ عز و جل ہماری زندگیاں بھی ضرور چینج ہوں گی۔ دوستو آج کی ویڈیو کا یہیں اختتام کرتے ہیں۔ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی، اس کے لیے معذرت، لیکن امید ہے کہ آپ کو کافی موٹیویشن ملی ہوگی اس سٹوری کو سننے کے بعد۔ انشاءاللہ تعالیٰ کسی نیکسٹ میریکل سٹوری کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بے حد خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔